बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 27वीं तरमीम जो है दैट इज़ राउंड द कॉर्नर, और उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं अभी तक इट्स नॉट कंफर्म येट, लेकिन देन अगेन जो चीज़ें उसमें आ सकती हैं उसमें ये आ सकता है कि जनाब नेशनल असम्बली का टेन्योर जो है एक्सटेंड हो सकता है, वन। सेकेंडली उसमें मिनरल एक्सट्रैक्शन की जो यहाँ पे पॉलिसी है वो स्टैटिक होगी। सो कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, या एक्सट्रैक्शन की पॉलिसी कह दें, सिर्फ मिनरल को कन्फाइन ना रखें, उस हद तक ज़ीरो इन ना करें। सो मिनरल्स हो या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो, उनकी एक्सट्रैक्शन जो है उसकी एक पॉलिसी जो है वो स्टैटिक हो सकती है उसमें, नंबर टू। नंबर थ्री ये हो सकता है उसमें कि जनाब सूबे जो है वो नए सूबे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उस पर भी बात हो सकती है। क्योंकि अगर इस वक्त देखा जाए तो जितना बोझ है वो फेडरल गवर्नमेंट पे पड़ता है, और जो सूबे हैं उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है जो बोरविंग करती है, जो बोरविंग होती है फेडरल गवर्नमेंट की, वो सारा वापस करने का जो पैसा होता है जब वक्त आता है तो वो सारा बोझ फेडरल गवर्नमेंट पे पड़ता है। सो फेडरल गवर्नमेंट को कैसे थोड़ा सा एम्पावर किया जा सकता है उस पर भी बात हो सकती है, उस पर उसकी भी एक शिक आ सकती है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट भी पावरफुल हो। क्योंकि कर्जे तो उसके नाम पे आते हैं ना, सूबों के नाम पे तो कर्जे बात की बात है, या फॉर दैट मैटर वो कोई डिफरेंट किस्म की क्लासेस हैं उसमें कर्जे दिए जाते हैं सूबों को। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट सामने होती है, वो जाके जनाब डील करती है। सो जब वापस देने का वक्त आता है तो फेडरल गवर्नमेंट की जनाब यहाँ पे सारा बोझ कंधों पे पड़ जाता है। वो कैसे होगा उस पर भी बात हो सकती है। एंड देन अगेन अगर ये देखा जाए कि अगर इस किस्म की चीज़ें हैं उसमें, तो नॉट बैड एट ऑल। मेरे ख्याल में ये सूबे तो बनने ही चाहिए और स्टैटिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सूबे भी ज़्यादा बनने चाहिए, इसमें हम कई मरतबा बहस कर चुके हैं, कई सालों से बहस कर चुके हैं। सो इसमें से कोई मसला नहीं है, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा मोदी की। मोदी ने एक मरतबा फिर जनाब एक इंटरनेशनल रसाला है उसमें जनाब उसने एक बड़ी भड़क मारी है कि जनाब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा पाकिस्तान को, जिसका ISPR ने जवाब भी दे दिया, और उसमें जवाब में क्लैरिटी भी दे दी कि भाईजान हुण एक दफ़ा फिर तुसी अगर आना है तो आ जाओ। पिछली दफ़ा तो आप सिर्फ अमेरिका के पास नहीं गए थे। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा मोदी जो है वो अमेरिका को जाके बेग नहीं करता रहा कि जनाब पाकिस्तान को रोके, नहीं तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसके अलावा वो ब्रिट गवर्नमेंट के पास भी गया था, और उसके अलावा वो जहाँ जहाँ गया था, अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं फिर उसकी डिटेल्स एक एक दिन के हिसाब से, एक एक टाइम के हिसाब से, एक एक मुल्क के हिसाब से सामने रख सकता हूँ। सो सिर्फ अमेरिका को जाके मोदी ने बेग नहीं किया था, उसमें यूके भी शामिल है और उसमें और ममालिक भी शामिल है जिनको जाके मोदी ने बेग किया था, लिटरली बेग किया था कि जनाब पाकिस्तान को रोके, नहीं तो हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है ख़ास तौर पे उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर मैं पॉलिटिक्स की तरफ आऊँ तो जो वोटर है, सपोर्टर है PTI का, वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुका है, और इतना दिल बर्दाश्ता हो चुका है उन लीडरान से। मैं सब लीडरान की बात नहीं कर रहा जो इस वक्त बाहर हैं, कुछ लीडरान ऐसे ज़रूर हैं जो एट द निक ऑफ द मोमेंट अपने वोटर, अपने सपोर्टर को डिच कर जाते हैं, जिसकी वजह से PTI का वोटर सपोर्टर जो है बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुका है। सो कोई एक स्टैटिक पॉलिसी जब तक ना हुई या क्लैरिटी पॉलिसी में ना लाएगी, और जब तक ये PTI वाले पब्लिकली अपनी लॉन्ड्री वॉश करना बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक एक इशू रहेगा। इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन को मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, और PTI के लिए एक सिचुएशन बन सकती है। मैं इसका कंपैरिजन MQM के साथ नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने है कि MQM एक प्रोविंशियल जमात थी और PTI एक नेशनल जमात है, ठीक है, पूरे मुल्क की एक जमात है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। लेकिन अगर उसकी देखा जाए, किसी हद तक देखा जाए, तो MQM के साथ जो हुआ वो सबके सामने है, मुझे उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से कुछ लीडरान बाहर बैठ के PTI को चला रहे हैं, मुझे लगता ये है कि वोटर सपोर्टर अगर डिसहार्ट हो गया, जैसे कि MQM का वोटर सपोर्टर जो था वो डिसहार्ट होकर घर बैठ गया था, और वो वोट देना ही या प्रोसेस जो था, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना बंद हो गया उसका, उसने पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना नहीं चाहा, वो घर में बैठ गया। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस अगर वोटर सपोर्टर जो है PTI का घर बैठना शुरू हो गया तो मेरे ख्याल में इशू होगा। और मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जो एक्चुअल
پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو عمران خان سے کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ اس لیے کہ باہر جو بیٹھے ہیں جو کہ لوگ نہیں سمجھتے سیاست کو, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, میں ذرا میلو ورڈز یوز کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگر وہ صحیح سیاستدان جو ہیں جن کو پتہ ہے کہ سیاست ہے کیا, اگر وہ چلے گئے عمران خان کے پاس تو اس کو کلیئرٹی آ جائے گی. اس لیے وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اصل جو لوگ ہیں ان کے پاس نہ جائیں عمران خان کے پاس. سو ان سب چیزوں پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے نثار جٹ صاحب. جناب جٹ صاحب, کلیئرٹی کدوں لے کے آؤ گے تسی پارٹی دے وچ؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ایکچولی میں آپ کی ساری بات کا آغاز اس طرح کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ایک المیہ ہے کہ 26 آئینی ترمیم ہو, ہاؤس میں ایک ڈائلاگ کے نام سے ہم ایک دوسرے کو اگر انگیج کرنا چاہ رہے ہوں, یا ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو, یا ملک کی سالمیت کے لیے ہم نے کوئی ڈائلاگ کرنا ہو, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فائنل ڈیسیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے, اور عمران خان صاحب نے ہی وہ فیصلہ لینا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ملاقات کے لیے اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب سے ملایا جائے, اور اکارڈنگ ٹو ہائی کورٹ آرڈرز, اور ہم وہاں جب جاتے ہیں ملنے کے لیے ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا, ہمیں باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور ٹائم بارڈ ہونے کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وقت گزر گیا, اب آپ جا سکتے ہیں. اگر آج کی تاریخ میں ہماری پولیٹیکل لوگوں کی کمیونیکیشن عمران خان صاحب کے ساتھ کنٹینیو رہتی تو میرا خیال ہے کہ نہ پارلیمنٹ کا یہ حال ہوتا, نہ یہ ڈیڈ لاکس ہوتے, نہ یہ ایک جو انسرٹینٹی جو ہے پوری پاکستان کی سیاست میں نہ وہ رہتی, اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی. تو میں بہت محتاط اور الفاظ میں کہوں گا کہ ہمارے خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات نہ ہونا اور ان لوگوں کو ملنے دینا جو غیر سیاسی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ جب آ کر باہر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ میں ایک بہت بڑا ڈفرنس آتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ایک کنسنس کریٹ کرنا, ایک پیج پہ آنا, وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں کیونکہ ہر چیز اتنے تھریڈ پہ چلنا پڑے گا. دیکھیں, جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ لوگ آپ کو جان کے آپ لوگوں کو یا آپ جیسے لوگوں کو نہیں ملانا چاہتے ان سے, یا واٹ؟ جی میں یہاں پر بڑا کلیئر ہوں, جو ہمارے پولیٹیکل فگرز کے لوگ ملنا چاہتے ہیں ان کو جان کے نہیں ملنے دیا جاتا. مطلب جو لوگ اندر ملنے جاتے اور ہیں جو ملنے جاتے ہیں ان کا لسٹ میں نام بھی نہیں ہوتا, اور وہ جا کے مل بھی آتے ہیں اور آ کر وہ اناؤنسمنٹ بھی کر دیتے ہیں کہ جی خان نے یہ کہہ دیا. اب ہمیں کیا پتا خان نے کہا یا نہیں کہا. اب ہمارے پاس ایک سورس رہ گیا ہے, وہ ہے علیمہ خان صاحبہ. علیمہ خان صاحبہ کا پاکستان تحریک انصاف میں ایک انتہائی احترام ہے اس لحاظ سے کہ وہ خان کی بہن ہے, لیکن ایک جانب خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں موروثی سیاست کو بالکل نہیں ترجیح دیتا, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور دوسری جانب ہمارے لیے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جو علیمہ خان اندر سے سن کے آتی ہیں, جب وہ آ کر بیان کرتی ہیں, ہمیں وہ امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو ماننا پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی سورس رہا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیملی کی جگہ جا کے ملے اور سیاسی لوگوں کی جگہ جا کے ملے اور بات چیت کرے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا چینج آ سکتا ہے. یہی وجہ ہے جس میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ووٹر جو ہے وہ ہم سے اگریسو بھی ہے, وہ دل برداشتہ بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. اور خان صاحب کی رہائی کو لے کر دو چیزیں ہماری جماعت میں پائی جاتی ہیں. ایک اگریسو ٹون پہ ورکر کھڑا ہے, ایک ڈائیلاگ پہ بلیو کرتا ہے. اب یہ دونوں چیزوں میجورٹی کس کی ہے؟ میجورٹی میرا خیال ہے کہ جو سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم ہے وہ اگریسو ٹون پر ہے, اور جو پریکٹیکلی فیلڈ میں ہے وہ ڈائیلاگ پر ہے. ٹھیک ہے جی, تو میرا خیال ہے ان دونوں چیزوں کو ایک پیج پہ لانا, ٹھیک ہے جی, یہ ایک پولیٹیکل ورکر کا کام ہے. پولیٹیکل ہی اس چیز کو جو ہے وہ مینیج کر سکتا ہے, سنبھال سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہاں پر ڈائیلاگ کی بات کی گئی کہ جی ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے, تو ہم نے ان سے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایکسس دیا جائے خان صاحب کے پاس. حکومت کے پاس اتنی بھی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ہمیں ایکسس دے دیتے خان صاحب کے پاس. ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا, جس کی وجہ سے ڈائیلاگ آج تک تسلسل کا شکار ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ہے, جو
دیکھو بات یہ ہے کہ جو یہ پروٹیسٹ کی بات ہوتی ہے مطلب ہر چوتھے مہینے تسی پروٹیسٹ دی ڈیٹ دے دیندے ہو ٹھیک ہے. ہسٹری تو یہ کہندی ہے کہ جیڑی پروٹیسٹ نے جتنے بھی ہوئے نے پروٹیسٹ پولیٹیکل پروٹیسٹ جدوں بھی ہوئے نے میجورٹی پروٹیسٹ وہ نے جس سے جناب اگر وہ تاڑے نال اگر مطلب حکومت دے اوپوننٹ سٹنگ حکومت دے اوپوننٹس نہ تانوں ہیلپ آؤٹ کرن وہ پروٹیسٹ جڑا ہے کدی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا. تو تسی کی مطلب کیوں یہ مطلب ہر چوتھے مہینے پروٹیسٹ کی کال دے دیندے ہو کدی 5 اگست نو دے دیندے ہو کدی اس تو پہلے دیندے رہے ہو تسی. اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ وائی یو ڈوئنگ دیٹ. آپ کے اس پروگرام میں بہت ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے اسٹوڈنٹ ہونے کے حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی ایک ثانیہ تھا ٹھیک ہے بالکل اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی, میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ آپ کے پاکستان میں اس سے بہت بڑا ایک جو ہے وہ خلا پیدا ہوا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے سے نہیں ہوا. لیکن اس کی گراؤنڈ ریالٹی, اس کی تحقیقات, اس کی انویسٹیگیشن, وہ جو دائرہ کار اس کا بنایا گیا وہ انسیٹسفیکٹری تھا. ٹھیک ہے وہ آپ کا رائٹ ہے. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا آپ فیئر ٹرائل کریں. اب دیکھیں نا, اب ہمارے جو 5 ایم این ایس اور 1 ایم پی ایس کو 2-3 ایم پی ایس کو جو پنشمنٹ ہوئی ہے اے ٹی سی فیصلہ آباد سے, وہی ایویڈنس سرگودا میں آئی اور سرگودا کے جج نے کہا کہ جی میں اس ایویڈنس کو مانتا ہی نہیں ہوں. یہ ریکارڈ کی بات ہے. اور وہاں پر انہوں نے اے ٹی سی سرگودا نے اس کو مسترد کر دیا اور وہی ایویڈنس فیصلہ آباد میں آئی اور اس بہاف پہ وہ ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی. ایک ہی گواہ, ایک عدالت مطلب اس کو جھوٹا قرار دے رہی ہے, دوسری اس کو سزا دے رہی ہے. تو یہاں سے کنٹروورسی تو سٹارٹ ہو گئی. تانوں مطلب کتنے چانسز نے تانوں کتنا کی ایکسپیکٹ کر رہے ہو تسی کہ ان دا ڈیز ٹو کم کسی دوسری کورٹ ہی ڈیفینیٹلی تسی جاؤ گے اپیلاں کرو گے. ایک کارکن کو جب انصاف نہیں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ احتجاج کرے گا, سراپا احتجاج ہوگا. جب وہ لیکن دیکھو نا جٹ صاحب تسی پرانے ورکر ہو تسی پرانے ورکر ہو پولیٹیکل ورکر ہو پرانے تسی جدو ٹھیک ہے احتجاج کرو ضرور کرو لیکن اگر اس وچ ویٹ نہیں ہوئے گا اسٹرینتھ نہیں ہوئے گی تو وہ تو پھر الٹیمیٹلی بیک فائر کرے گا نا. 5 اگست کا ہمارا جو پروٹیسٹ ہے اگر نیشنل میڈیا ہمیں دکھا دیتا پشاور کے پی کے تمام اضلاع کو, کراچی کو, میرپور خاص کو, عمر کوٹ کو, یہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, لاہور کو دکھا دیتا تو آج یہ سوال نہ کرنا پڑتا. سوشل میڈیا تو ہے نا ہمارا سوشل میڈیا جو ہم بالکل اس کی رپورٹنگ کے مطابق آج ہم اپنے ورکر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ سکسیسفل گیا اور آپ نے اس کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ گھروں سے نکلے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جی ایگزیکٹلی کشمیر ڈے تھا, ہم نے یہ محسوس کیا کہ کشمیر ڈے پر اگر آج ہم اس کی ریزولوشن میں نہیں جائیں گے یہ بھی ہم پہ الزام آئے گا کہ یار کیا کشمیر کا ایشو خان کی رائے سے زیادہ تھا. لہٰذا ایک منٹ ٹھہر جو جٹ صاحب دیکھو یہ تو تسی کال دیتی سی 2 مہینے پہلے جی اسی طرح ہی نا جی ہاں تو اس ویلے تسی کیلکولیٹ نہیں کیتا سی کہ 5 اگست نو کشمیر ڈے آئے گا. نہیں میری بات سنیں نا, نہیں پھر دیکھیں ہم نے 5 اگست کو یہاں پر آئے ہیں, ہم نے آ کر ریزولوشن قرارداد پیش کی ہے, یونینیمسلی ہاؤس میں ہمارا انپٹ آیا, پاکستان تحریک انصاف نے اپنا انپٹ دیا, کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. اس کے بعد ہم نے پلان کیا کہ اب نیکسٹ ہمارا پلان ہے کہ ہم نے اڈیالہ کے باہر جا کر اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے اور ہم لوگوں نے وہاں جانا ہے. اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تمام ایم این ایس پہلے ڈیسائیڈ تھا کہ اپنے ڈسٹرکٹس میں کریں گے پروٹیسٹ. ووٹر سپورٹر کہندے سانو تے اخیرلے وقت تک نہیں پتہ چلیا جی وہ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ورکرز کو بالکل تھوڑا سا اس میں کنفیوژن اس لیے آئی کہ ہم نے جتنے بھی ایم پی سے ان کو کہا تھا کہ آپ نے لاہور جانا ہے, ایم این ایز نے اسلام آباد آنا ہے, سینیٹرز نے اسلام آباد ہونا ہے, ورکرز نے ہم نے اس کو خفیہ رکھا تاکہ ہم اپنا جو پروگرام دیا گیا ہوا اس کو کنٹینیو بھی کریں. ہم پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ کی حیثیت کا اب عالم رانا صاحب یہ ہے کہ جب ہم مل کر جانے لگے نفری آئی اور انہوں نے آ کر گیٹ بند کر دیا, نیشنل اسمبلی کا آئرن گیٹ, اور انہوں نے کہا جی اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے یہاں سے نکل کر اڈیالہ کی طرف گیا تو ہم گرفتار کریں گے. ہم اسپیکر صاحب کے پاس گئے, ہم نے کہا اسپیکر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے,
کہ نیشنل اسمبلی کا گیٹ اگر اس طرح انتظامیہ آ کر بند کر دے تو کیا وقت رہ گئی ہے اس اسمبلی کی؟ 10 ایم این ایس کو تو پہلے آپ لوگوں نے مار مار کے یہاں پر ان کی بے تکیری کی، سیوان کی بے تکیری کی. آپ اس سیوان کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اسپیکر نے کیا ہے. اور اسپیکر صاحب آپ یقین کریں کہ میرے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے، لیکن جتنی پریشانی اور ندامت میں نے ان کے چہرے پر دیکھی اور بے بسی میں نے ان کے چہرے پر دیکھی، یقین کرے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر مطلب کہ آپ کے اسپیکر جو تھے وہ بے بس تھے. بے بس تھے. اور پھر الٹیمیٹ ہم نے کہا کہ جی چلیں گروپس کی صورت میں نہیں جانے دیتے، ہمیں ایک ایک کر کے جانے دیں، ہمیں ڈیالہ جانے دیں. ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ. देयर वाज ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड दैट वाज कि जितने आपके लोग हैं, आपका लीडर इमरान खान और जितने आपके लोग अभी तक जेलों में हैं उनको आपने रिहा करवाना था. दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव. वो आज तक ਤੁਹਾਡਾ अकम्प्लिश नहीं होया. उसकी बुनियादी वजह यह है, हमने 2 चीज़ों पे कहा कि जी हम 2 काम करना चाहते हैं. हमारी पार्टी ने 2 चीज़ों को कहा. हम डायलॉग करना चाहते हैं. देखें हुकूमत ਤੁਸੀਂ डायलॉग करना चाहते हो? लेट मी डन. इसहाक डार साहब ने अमेरिका में क्या कहा? 9 मई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. ये ऑन द रिकॉर्ड बात है. अभी रिसेंटली उनके विजिट में उन्होंने कहा 9 मई से हमारा कोई ताल्लुक, ना हमने FIR दी है, ना हमारा कोई ताल्लुक है. ठीक है. उस वक्त भी यही कहा गया. हमने कहा जी ठीक है, अगर 9 मई का हुकूमत से ताल्लुक नहीं है तो हमारे मुद्दई अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए. क्या हर्ज था कि अगर हम एक पार्टी जाकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है, वो अपनी क्लैरिटी देती है, वो आइन और कानून के हद में रहकर अपने लिए कुछ राय हमवार करती है. इस पर कहा गया कि जी ये तो कानून ही नहीं आइन इजाज़त ही नहीं देता, लिहाजा हमने बात नहीं करनी. वो डेडलॉक पैदा हो गया. जब हम आए हुकूमत की तरफ बातचीत करने के लिए, हुकूमत ने कहा हमारी बिसात ही नहीं है. हुकूमत के पास बिसात नहीं है. इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी आप हुकूमत से बात करें 9 मई पर, हम और अदलिया हमें इंसाफ ना दे. आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ जाएगी? डॉक्टर साहब देखो गल सुनो, बड़ी क्लियर गल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जो मुज़ाकरात होते हैं ना, दो एंटिटीज़ के दरमियान होते हैं. ठीक है, दोनों एंटिटीज़ में से जो समझती है ना, जो भी पार्टी समझती है कि उसका पलड़ा भारी है, वो डोमिनेट करती है. इन योर पर्टिकुलर केस, PTI के केस में, क्योंकि आपका लीडर अंदर है, आपका लीडर बाहर होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. इमरान खान अगर जेल में ना होता, बाहर होता, तो आपकी सिचुएशन ये ना होती जैसे आप लोग बिखरे हुए हैं. जी बिल्कुल. और आपका वोटर सपोर्टर इस तरह आपसे डिसहार्ट भी ना होता, क्योंकि आप बाहर वाली लीडरशिप से वो डिसहार्ट है. अगर आप लोग आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे, 2 घंटे बाद एक नवा बंदा आता है PTI का, वो कुछ और अपनी कहानी सुनाता है TV ते, कोई और बयान दे देता है, कुछ और गल देता है. TV शो ते जाता है, कुछ एक बंदा कुछ और गल करता है, दूजा कुछ और गल करता है, तो वो डिसहार्ट होने लगे. तुम लोग बिखरे हुए हो. ठीक है, यू आर नॉट लाइक कनेक्टेड. 1 सेकेंडली यू डोंट नो वेयर टू गो. ठीक है, और जिस तरह साड़ी पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेड़ा गर्क किया सी ना इंडिया की एयरफोर्स का, कि ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼, ਫਾਈਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ. ਬਿਲਕੁਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ 13-14 ਜਹਾਜ਼ ਭਗਾ ਦੇਣੇ ਸਨ. ਖੈਰ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਿੜਦੇ ਪਿਓ. ਦੇਖੋ ਗੰਡਾਪੁਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਨੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ 1-on-1 ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. देखें मेरी बात सुने, फिर मैं यही बात ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ. देखें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं ਹੁਣ गंडापुर तैयार है नेगोशिएशन करने वास्ते, पॉलिटिकल ਤੁਸੀਂ जमात लोग तैयार हो. देखें मैं फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात है, हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं. ठीक है जी. इशू क्या है? इशू ये है कि जब डायलॉग के लिए आपने बैठना है, आपकी संजीदगी और जो आपके टर्म्स हैं कि जी आपने किस टर्म्स पे बैठना है. हम कहते हैं आइन कानून रूल ऑफ लॉ.
آئین قانون رول آف لا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جینون بات ہے کیونکہ حکومت تو خود چلو اگر تسی اسٹیبلشمنٹ دے نال بھی بہنا ہے تو تواڈے نال کس طرح بون تہاڈا سر پیر کوئی نہیں بندا پیا نا. اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں دیکھو نا تواڈے ایتھے لوگ آ کے کہندے نے اسی اسٹیبلشمنٹ دے نال گل کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ تواڈے نال اگر گل کرنا بھی چاہے تو کس طرح کرے. اسٹیبلشمنٹ آج یہ کہہ دے تواڈی آپس وچ فریکوینسی نہیں ہماری فریکوینسی دیکھیں اتنی بھی نہیں ہے. ہماری پارٹی میں اگر چھوٹی موٹی یہ باتیں ہیں تو یہ جمہوریت چھوٹی موٹی یہ جمہوریت کا حسن ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, چنگا حسن ہے, یہ اس پہ کوئی معیوب والی بات نہیں ہے. یہ تے میک اپ والا حسن بھی نہ رہا نا. آنیسٹلی ہماری یہ جو بھی کالز ہوتی ہیں ہم سب ایک پیج پر, ہم سب پارلیمنٹری ایک پیج پر ہے, ہمارا ورکر ایک پیج پر ہے. ہم ایک دوسرے جٹ صاحب ایڈی وڈی جماعت ایڈا وڈا ووٹر سپورٹر تواڈے نال ایک تواڈا لیڈر اندر کی گیا ہے تسی لوگ آپس وچ بھڑنا شروع. نہیں ہم نہیں بیٹھتے, یہ بالکل میں خیال لاٹریاں لگیاں ہیں لوگاں دیاں جڑیاں آ کے بیٹھ کے نے ایم این اے جڑے ایم این اے نہیں بن سکتے سن تسی ساری زندگی الیکشن لڑے ہیں. میری بات سنیں, ہم کدی 4-5 لاکھ روپے ایم این اے بنے ہیں. نہیں یہ بات تو نو ڈاؤٹ کہ 4-5 لاکھ روپے اس مرتبہ جو ایم این ایس بنے ہیں واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عوام نے عمران خان باہر آوے. عمران نہیں بالکل ہم بڑے سیریس موڈ میں ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں. سیریسنس سے 2 سال ہو گئے, سیریسنس سے مکتی یہی تو بات ہے کہ 2 سال میں عدلیہ نے ہمارا راستہ روکا, حکومت نے ہمارا راستہ روکا, پولیس کیسوں نے ہمارا راستہ روکا, کارکنوں پہ تشدد ہوا. ڈائیلاگ کرنی ہے, بالکل آپ کو ڈائیلاگ کرنی ہے. ڈائیلاگ کریں کس کے ساتھ؟ حکومت سے جب ڈائیلاگ کرتے ہیں حکومت کہتی ہے کہ ہماری بساط نہیں ہے. ڈیفیکلٹیز آپ کو ہیں, پی ٹی آئی کو ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ڈیفیکلٹیز ہیں. کس سے ڈائیلاگ کریں؟ پرابلمز ہیں, آپ تجویز دیں. میں پولیٹیشین ہوں. میں کہتا ہوں کہ حکومت سے جب ہم کہتے ہیں کہ میری بات حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کو ملنے دیں خان سے. الٹیمیٹ ہمارے فیصلے رستہ کی نکلیا پھر. ہاں جی, what is the way forward? آج ہم رستہ کیا, ہمارے 5 ایم این ایس کو نجائز اپنا what is the way forward? وے فارورڈ. ہاں اب جو وے فارورڈ ہے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاسی لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں, پاکستان کے پولیٹیکل ٹیمپریچر میں نمایاں کمی ہوگی. لیکن اگر پولیٹیکل لوگ نہیں ملیں گے اور خان صاحب تک حقائق نہیں پہنچائے جائیں گے, خان صاحب تک رسائی اسٹیبل نہیں ہوگی, تب تک یہ انسرٹینٹی رہے گی. اور پاکستان تحریک انصاف میں نہ تو بیرسٹر گور, نہ علی امین گنڈاپور صاحب, نہ دیگر کسی کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر کے کہہ دے کہ جی یہ ڈن ہو گیا ہے. وہ ڈن کرنا ہے تو وہ خان صاحب نے کرنا ہے. جب آپ کی خان صاحب تک ایکسیس ہی نہیں رہے گی تو یہ پھر لڑائی جھگڑے اور یہ سارے معاملہ جوں کے توں رہیں گے. پھر اس میں ایک ہی چیز ہے, نقصان ہے. پھر جب ہوتا ہے تو پھر اس کو نقصان دیکھو نا تاڑا نقصان ہے. نہیں حکومت کو سر دیکھیں سر تسی ٹف ٹائم دے ہی نہیں رہے ہو سر. میں کیوں نہیں سر, یہ رانا صاحب بات نہ کریں. میرا خیال ہے کہ یہ 6 جو سیٹیں حکومت نے چھینی ہیں یہ حکومت ڈائجسٹ کر لے گی. تسی 2 سال کیڑا ٹف ٹائم دیتا ہے؟ نہیں کیوں نہیں, ہم نے آج بھی حکومت اگر ہمارے ٹیبل پہ آ کر کہتی ہے نہیں اگر آج بھی اگر حکومت ہماری ٹیبل پہ آ کر کہتی ہے کہ ہم سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ نیچے جو ووٹر ہے جس نے ووٹ دینا ہے, یہ جو ووٹر ہے, یہ جو ہنے تسی کیا ہے کہ وہ حکومت والے فرعون بن جاندے ہاں فرعون ہیں. تو ہن تسی کہندے ہو ساڈے کول آندے آج آپ اس بات سنیں نا, نہیں ٹائم ہیو چینج نا. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بات چیت کریں. اچھا. طلال چودھری کہتے ہیں کہ جی گالیاں دیتے ہیں. اچھا. رانا ثناولا نے کہا بات چیت ہونی چاہیے. طلال چودھری نے اور سینیٹر نے آ کر کہا جی کس چیز کی بات, حکومت کے پاس خود کوئی پالیسی نہیں ہے, وہ خود ڈیوائیڈ ہے, وہ خود فیصلہ نہیں کر سک رہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. حکومت خود بیل آؤٹ چاہتی ہے, حکومت خود چاہتی ہے کہ ہم اس بات سے نکلیں اور وہ مذاکرات چاہتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن شرط ہماری صرف ایک ہی ہے, وہ ہے عمران خان. عمران خان صاحب تب یا ہمیں رسائی دے دیں, اگر آپ ہمیں رسائی نہیں دیتے آپ خود رجوع کر لیں, اڈیالہ چلے جائیں. ایک ایڈی وڈی گل تے نہیں جڑی تسی کہہ رہے. دیکھو تسی اگر حکومت کے پاس ہوتا تو جب ڈائیلاگ شروع ہوا تھا, جب ہم نے ایکسس مانگا تھا, ہمیں دے دیتے. جٹ صاحب تسی گل سنو, اے بڑی تسی ریزنیبل گل کیتی ہے, بہت ریزنیبل گل ہے. حکومت ایکسس نہیں نا, تسی دیکھو تسی بڑی ریزنیبل گل کیتی ہے. تسی تے سیدھی گل کیتی ہے کہ ساڈی ایکسس دے دیو عمران خان نو, عمران خان تک ساڈی ایکسس ہو جائے, اسی مذاکرات کرنے سے تیار ہیں. ہم مذاکرات بھی کریں گے, ہم خان صاحب کو حقائق بھی بتائیں گے, خان صاحب کو کہیں گے کہ پاکستان کے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بھی ڈاؤن کرنا ہے,
اور اگر یہ چھوٹی تان مل جاتی ہے جٹ صاحب کی تانڈی ایکسیس ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی بھی ہوگی. مذاکرات کرنے سے تیار ہو. ہم کسی خوف کے لیے خطر کے لیے یہ مذاکرات نہیں کر رہے. خدا کی قسم ہمیں پاکستان کا مستقبل نظر آ رہا ہے. جو پاکستان کے فیوچر کے ساتھ یہاں پر کھلواڑ ہو چکا ہے. آج کے پاکستان کی اگر آپ حالت دے لیں, آپ کی اکانومی ڈیمیج ہو گئی, آپ کا انڈسٹریلسٹ تباہ ہو گیا, آپ کا کسان تباہ ہو گیا, آپ کا مزدور تباہ ہو گیا. کہاں پر آپ کھڑے ہیں؟ اگر آپ اسی بات پر ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو یہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, یہ تو ماضی میں بھی اچھے رہے اور کل بھی اچھے رہیں گے, یہ تو ٹیمپریری ہے. آپ کا بزنس مین کدھر ہے؟ آپ کا بزنس کدھر کھڑا ہے؟ گل دسو شاہ محمود قریشی صاحب دا کی رول ہوئے گا ان دا ڈیز ٹو کم؟ سر شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے, وہ جیل میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے مقدمات کو ختم ہونا چاہیے, انہیں بیل ملنی چاہیے, وہ باہر آئیں. بالکل ہمارے لیے بہت احترام ہے, وہ آ کر اگر وہ کردار ادا کرتے ہیں تو ہم کردار سے کیا مراد ہے؟ وہ کردار سے یہی مراد ہے نا کہ وہ ایک پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کا ماضی بہت اچھا ہے, انہوں نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ماضی میں بھی لیڈ کیا ہے. اگر وہ مستقبل میں آتے تو ہمارا تو ایک پلر جو ہے ہمارے پاس آئے گا, تو ان کی رہنمائی, ان کی شفقت ہمارے لیے قابل احترام ہوگی. تو زین قریشی کو بھی آپ اسی نظریے سے دیکھیں گے, ان کے بیٹے کو بھی, اس کے صاحبزادے کو بھی, شاہ محمود قریشی؟ زین قریشی کے معاملے میں ابھی تک پارٹی کو یہ بالکل کوئی کلیئر نہیں ہے کہ وہ باہر کیوں گئے, وہ کیوں یہاں پر موجود نہیں ہیں, اور کیا وجہ بنی جو وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہم لا علم ہیں, ہمیں علم نہیں ہے ان کے اسٹیٹس کا. اسٹیٹس کا علم ہوتا تو میں کھل کر بات کر لیتا. ٹھیک ہے. اچھا, گنڈا پور سے آپ لوگ اگر ملاقات کرتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم, ٹھیک ہے, تو گنڈا پور سے مطلب پی ٹی آئی کے لوگ ملاقات کرتے, تو اس میں سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ گنڈا پور میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال ہے, مجھے نہیں پتا, آپ لوگ بہتر سمجھتے ہوگے, ہمارے پاس تو ایز اے جرنلسٹ خبر ہوگی. میرے خیال میں گنڈا پور کے پاس اس کے ہیٹ میں 2 فیدرز لگے ہوئے گنڈا پور کے. ایک فیدر ہے اس کے ہیٹ میں کہ چیف منسٹر ہیں جی میں, انہیں وہ بھی گھر پورا کرنا ہوتا ہے. دوسرا اس کی کیب میں ایک اور فیدر لگا ہوا جی کہ میں اتنے جناب پی ٹی آئی دا بندہ, انہیں جناب ڈنڈا سوٹا بھی لے کے پھر جاتا ہے, گنڈاسا لے کے کھلو جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. سو وہ دونوں رولز اس نے پلے کرنے ہوتے ہیں گنڈا پور میں. ان دس پرٹیکولر کیس آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے بیسیکلی آپ کی سچویشن جو ہے ود ان دا پارٹی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ڈو اور ڈائی والی ہوئی ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نیگوسیشنز ہو, نیگوسیشن سٹارٹ ہو, ٹف ٹائم جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے, جو ہیٹ آپ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ اب ختم ہو, ٹھیک ہے. آپ نیگوسیشن چاہتے ہیں, بٹ بڑی ریزنیبل آپ نے بات کی کہ جناب ساڑی ایکسیس دے دو, صرف اسی یہ نہیں کہہ رہے کہ انج کر دیو تو انج کر دیو, اسی جا کے مشورہ تو کر لیے, اسی بہ کے گل کریں گے تو وہ پوچھیے صحیح عمران خان کو ایکسیس مل جائے, ٹھیک ہے, ریزنیبل گل ہے. گنڈا پور کیا چاہتا ہے؟ گنڈا پور بھی یہی چاہتا ہے نیگوسیشن ہو. دیکھیں نہیں, ہماری لاسٹ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے سب نے گنڈا پور صاحب سے کہا تھا کہ آپ کے پاس آئینی عہدہ ہے اور ابھی تک کیا پیش رفت ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی پلان رکھ سکتے ہیں, اور اس پلان کے اوپر اگر ہم کوئی کام کریں تو پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی نارمل ہو سکتا ہے اور اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری تو خود کی بھی یہ چوائس ہوگی میری, اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہمیں گنڈا پور صاحب کو, کے پی کے ایم این ایس کو, ایم پیز کو, ہم سب کو مل کر پاکستان کے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کے لیے, دیکھیں ہم وار سچویشن میں, انڈیا ہمارے سر پر ہے, رجیم ایک انڈیا کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوئی ہے, لیکن مجھے وہ دیر پا نظر نہیں آ رہی. امریکہ کے ساتھ ان کے 30 سال کے تعلقات ہیں, وہ اگر آج برکس کے معاملے سے نکل جاتا ہے, یوکرین وار سے نکل جاتا ہے, اپنے ریلیشن کر لیتا ہے, تو ایک مرتبہ وہ پھر ہم پر بڑی امپورٹنٹ گل کر رہے ہو. ہاں جی, وہ ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا. جو چوٹ انڈیا کو لگی ہے وہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا. اور مودی جو ہے وہ ایک غلیظ قسم کا دشمن ہے. اس نے ماضی میں بھی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے حیدرآباد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ایسی حرکتیں کرتے رہی, یہ فالس فلیگ آپریشنز کر کے پھر وہ پاکستان پہ حاوی ہونا چاہ رہا تھا. اسے ہم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہماری جو فورسز ہیں, انہوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا. لیکن جب آپ حالت جنگ میں ہوں
تو سب سے پہلے آپ کے اندرون پاکستان میں آپ کے اندر ایک یونٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے. پی ٹی آئی کیسے لیتی ہے اس چیز کو کہ 7 سال کے بعد مودی جاتا ہے چائنا وزٹ کرنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کیسے اس چیز کو لیتی ہے اور آپ ذاتی طور پہ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہماری جو چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت اسٹرانگر ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر انڈیا وہاں جاتا بھی ہے تو وہ ہماری فرینڈشپ کو ڈیمیج نہیں کر پاتا. وہ ہماری کورٹ میں آ رہا ہے, اور وہ ہماری کورٹ میں آ کر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی جگہ بنا لوں گا. لیکن اس خطے میں رہتے ہوئے ڈپلومیسی جو ہے نا وہ پاکستان سے اچھی کسی نے بھی نہیں آج تک کھیلی. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا اس کو نہیں کھیل سکے گا, کیونکہ انڈیا نے 2-3 محاذ کھڑے کیے ہیں. انڈیا نے ایک تو رشیا سے جو آئل لیا 1 نمبر, اور اسے ریفائن کر کے وہ یورپی یونینز کو بھی دے رہا ہے, اس کا پیسہ بھی وہ انجوائے کر رہا ہے. دوسری جانب وہ برکس کے معاملے میں 4-5 ممالک کے ساتھ جڑ کے ڈالرز کو جو ہٹ کرنے جا رہا ہے, کہ ڈالر کرنسی کو جو ہم ہٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کی ویلیو کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مودی نے ایٹ اے ٹائم 2-3 وارز جو ہیں اپنے اگینسٹ خود شروع کی ہیں, اور یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا مینیج کرنا, لیکن یہ اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہوگا ان چیزوں کو مینیج کرنا. کسی چیز سے وہ اگر وڈرا کرتا ہے, اور اگر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جٹ صاحب کہ اگر وہ برک سے نکل آتا ہے یا وہ جو اس کی جو پالیسی ہے, جیسے وہ آئل اس نے لینا بند کر دیا ٹھیک ہے روس سے, تو وہ اس طرح کی چیزیں اگر مزید کر جاتا ہے تو وہ اس کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے امریکہ سے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاؤں, امریکہ کے ساتھ ان کا بزنس ہے, تو چائنا کے ساتھ بھی ہے, لیٹ می لرن, انڈیا کا بزنس ہے. میں اپنی پوزیشن کے ساتھ حساب سے کہتا ہوں نا, انڈیا کی جو لابنگ ہے وہ آپ ٹریکر دیکھ لیں 30 سال سے ان کے, آج ٹرمپ کے قریب بھی جو لوگ ہیں اس میں انڈینز لوگ بہت زیادہ ہیں. تو ان فیوچر پاسبلٹیز ہے کہ اگر وہ یہاں سے وڈرا کر کے ٹرمپ کے قریب ہونے کی خواہش کا اظہار کرے تو اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی لابی موجود ہے. اور ہم کہاں پر کھڑے, ہم صرف اس بات پہ کھڑے کہ ہم نے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو بحال رکھنا ہے. اور ماضی میں جیسے مشرف آئے, اور مشرف ایک سرٹن ٹائم کے لیے آئے, اسٹریٹجک ریلیشن کیا, افغانستان وار کو انہوں نے کیا, اور ہم نے اپنا نقصان پورا کیا. لیکن ہماری بیڈ لگی ہے کہ جب امریکہ جانے لگا انہوں نے ہم سے پوچھنا گوارا بھی نہیں سمجھا. مستقبل آج پھر ہم اسی ہمہ دعویٰ پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن کل ہمارے ساتھ امریکہ کیا رویہ اپناتا ہے یہ اچھا. اب اس گیپ میں یہ ویسے جٹ صاحب میں آپ کو مطلب بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. نہیں سر, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں, وہ اسٹریٹجک چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو آپ کا بزنس ہوتا ہے, جب آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ آپ کی ٹیکسٹائل بہت سارے لوگ انڈیا نے 50% ٹیرف لا دیتا ہے اور امریکہ نے اور اس تو آگے کی منگا. سر میری بات صرف آپ انڈیا کو نہ دیکھیں, ہم یہ آپ کے پاکستان کے پاس کیا ہے جو ٹریڈ کرنا ہے. سر ہم ایک اسٹیٹک پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں, ہاں سر نیچرل ریسورسز کو چھوڑے نا, جو ہے آپ کے پاس, سر ہمارے پاس جو ہے, جو آپ کا بزنس مین ہے, اتنے تو دوسری کہانی ہوتی ہے, اسٹیٹک پالیسی نہیں ہوتی, ایک گورنمنٹ گئی انہیں پالیسی چینج کر دوسری ایک نئی پالیسی بنا اس طرح نہ کریں. جو اسٹیٹک آ رہی ہے پالیسی, جو انڈسٹریلسٹ ہے, 27ویں ترمیم کی بات کروں سر ٹھیک ہے, وہ جب آئے گی تب دیکھیں گے. 27th امینڈمنٹ ابھی تک تو ہوائی مفروضہ ہے نا, 26 آئینی ترمیم کی طرح کہ آ رہی ہے کیا آ بھی گئی سی نا, آ کیا رہی ہے ہاؤس میں آنی تھوڑا ہے, جا ایک آؤٹ لائن تو تان دیتی ہے, آ رہی ہے ہاؤس میں آنی ہے, نہیں آنی ہے, اس پہ بحث ہونا ہے نہیں ہونا. سر ہاؤس میں ووٹ کے لیے ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਬਲੀ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ, ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ہم کوشش کریں گے کہ عدلیہ ہمیں اس پہ اسٹے دے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹے دے تاکہ یہی لوگ دوبارہ وہیں پہ رہے, وہاں پر اپنی پوزیشنز میں آئیں. ٹھیک ہے, اور اللہ کرے ایسا ہو. ٹھیک ہے, یہ فیوچر آف دا پاکستان اور حکومت کے لیے بہت ضروری ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ادروائز حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات ان فیوچر کھڑی ہوں گی. یہ کبھی بھی میں آپ کا گلا دبا کر
میں چھوٹی سی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جب آپ کسی کو مارنے جاتے ہیں نا، پہلے آپ خود مر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، پھر اگلے کو مارتے ہیں، پھر آپ مارنے کے بعد پھر باقی کی زندگی آپ سکون سے نہیں جی سکتے۔ سیاستدان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سیٹوں سے نکالنا یہ سیاستدانوں کا قتل عام ہے، کہ ان کی عوام کی میجورٹی، ان کا ووٹ ان سے چھین لینا حکومت اس سے ڈائجسٹ نہیں کر سکے گی۔ ہماری کوشش ہے یہ ری اسٹیٹ ہوں، یہ اپنی پوزیشنز پہ آئیں، اللہ کرے یہ آئیں، نہ آئیں تو ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب تک رسائی ملی تو ہم خان صاحب کو سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ نہ کریں کہ ہم نے یہاں پر کینڈیڈیٹس نہیں دینے، ہم اپنے کینڈیڈیٹس دیں گے، ہم نے یہاں پر الیکشن لڑیں گے، اور جو لوگوں کے گراؤنڈ ریالٹی، جو عوام کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے، جس نے ماضی میں عمران خان صاحب کو جتا کر اتنی بڑی پارلیمنٹ میں اسٹینڈ دے کر بھیجا ہے، وہ دوبارہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور دوبارہ ہم جیت کر آئیں گے۔ آپ یقین کریں حکومت کے پاس اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ وہ اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے، ان رویوں کی وجہ سے وہ عوام کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ Got your point, Jat Sahab. Thank you very much for joining me. It's always a pleasure to have you. بہت بہت شکریہ آپ کا۔ I leave the rest to the viewers ہی، آپ اس کو جس طریقے سے شیپ اپ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، یا آپ اپنا کوئی انپٹ دینا چاہیں تو مجھے ضرور دیجیے گا۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔